अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे और जंग बंदी की सूरत हाल बज़ाहिर खत्ते को एक नई समत में ले जाती दिखाई दे रही है, लेकिन इस सारे अमल के साथ एक और हकीकत भी जुड़ी हुई है और दर हकीकत ये कि इस मुआहदे को सबूताज करने की कोशिशें भी मुसलसल हो रही हैं। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो वाज़ेह महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा बेचैनी और इज़्तिराब इजराइल के अंदर पाया जा रहा है। इजरायली क़यादत खुसूसन नेतन्याहू इस पूरे प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान के खिलाफ कशीदगी और महाजराई के बावजूद इसराइल वो नताइज हासिल नहीं कर सका जिसकी वो तवक्को कर रहा था। दरहकीकत इसराइली हुकूमत की जानिब से अपने अवाम को यह तासुर दिया गया था कि ईरान पर दबाव बढ़ाकर इसे मुकम्मल तौर पर दिफाई पोजीशन पर धकेल दिया जाएगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस दावे के बिल्कुल बरक्स निकले। यही वजह है कि नेतन्याहू को अंदरून मुल्क शदीद सियासी तनकीद, अवामी दबाव और सियासी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अब यही वजह है कि ऐसे हालात में इजरायली क़यादत के लिए जंग का तसलसल सियासी ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि जंग के ख़ात्मे के साथ ही इजरायली वज़ीर आज़म के दाखिली एहतसाब और नाकामियों पर सवालात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। इसी तनाजुर में इसराइल की जानिब से जंग बंदी या मफाहमती कोशिशों के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। इसराइली हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के साथ गैर मामूली नरम रवैया इख्तियार कर रही है। बाज़ इसराइली वज़रा और सियासी शख्सियात की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि अमरीकी इंतज़ामिया ईरान के साथ पसे पर्दा ऐसी मफाहमत कर रही है जिसमें इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल अहमियत नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि इसराइल और अमरीका के दरमियान बाज़ अहम मामलात पर पॉलिसी इख्तलाफात नुमाया हो रहे हैं। ख़ास तौर पर लबनान के मामले पर दोनों ममालिक के मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है। जहाँ अमरीका ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और मुआहदे को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं नेतन्याहू ने वाज़ेह इशारा दे दिया है कि इसराइल लबनान के हवाले से अपनी जारहाना पॉलिसी जारी रखेगा और अगर ज़रूरी समझा गया तो लबनान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। अब यही वो नुक्ता है जो पूरे अमन प्रोसेस को ख़तरात से दो चार कर सकता है। अगर लबनान पर इजरायली हमलों का सिलसिला जारी रहता है तो ईरान और इसके इत्तेहादी इसको बराह रास्त इश्ताल अंगेज़ी तसव्वुर कर सकते हैं। और इसी तनाजुर में तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानिब से जारी होने वाला स्टेटमेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि अगर इसराइल लबनान पर हमलों से बाज नहीं आता तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। इस बयान को महज एक रिवायती धमकी समझना दुरुस्त नहीं होगा। दरअसल ये ईरान की जानिब से एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है कि अगर लबनान में उसके इत्तेहादियों या मफादात को निशाना बनाया गया तो वो खामोश नहीं बैठेगा। यही वजह है कि अगर इसराइल लबनान के महाज पर कशीदगी बरकरार रखता है तो ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इम्कान मौजूद रहेगा और ऐसी सूरत में वो खित्ता जो आहिस्ता आहिस्ता अमन की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, दोबारा तसादुम और गैर यकीनी की सूरत हाल की तरफ धकेला जा सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की हालिया गुफ्तगू गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है, जिसमें ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इसराइल की बाज़ अस्करी पॉलिसीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ट्रंप का अपनी गुफ्तगू में कहना है कि वो हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जंग में इसराइली कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है। अब दरहकीकत ट्रंप का ये स्टेटमेंट इस बात की निशानदेही करता है कि वाशिंगटन इस वक्त खित्ते में एक बड़े तसादुम की बजाय महदूद और काबिल कंट्रोल माहौल चाहता है। अमेरिका समझता है कि अगर लबनान का महाज दोबारा पूरी शिद्दत के साथ खुल गया तो ईरान के साथ होने वाली तमाम सफारती पेशरफ्त खतरे में पड़ सकती है। हकीकत यह है कि इसराइल की अस्करी और सफारती ताकत का एक बड़ा हिस्सा अमरीकी हमायत से जुड़ा हुआ है। गुज़श्ता कई दहाइयों से इसराइल को अरबों डॉलर्स की फ़ौजी इमदाद, जदीद दिफाई निज़ाम, सफारती तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर गैर मामूली पुष्टपनाही अमरीका ही फराहम करता है। अगर अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलसल इसराइल का दिफा ना करता और इसे जदीद हथियारों की फरहमी ना करता तो खित्ते में इसकी स्ट्रेटेजिक छतरी ना बन पाता। इसराइल के लिए अपनी मौजूदा अस्करी बरतरी बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाता और यही वजह है कि जब वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान मामूली इख्तलाफ भी सामने आता है तो इसके असरात गैर मामूली दिखाई देते हैं। आज भी अगर ट्रंप इसराइल को लबनान के हवाले से मोहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि अमेरिका जानता है कि गैर मोहतात इसराइली कार्रवाई पूरे खित्ते को दोबारा जंग की तरफ धकेल सकती है। दूसरी जानिब एक अहम सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका वाकई इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है तो फिर वो ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे का मुकम्मल मसवदा इसराइल को क्यों नहीं दिखा रहा है। यही वो मामला है जिस पर इसराइल शदीद नाराज़ दिखाई देता है। अब देखा जाए तो अमेरिका का इसराइल के साथ मुआहदे का मसवदा शेयर ना करने की एक बड़ी मुमकिन वजह ये हो सकती है कि अमेरिका जानता है कि ज़ाहिर है मुआहदे की बात शिकें सामने आने के बाद इसराइली लॉबीज़ और सख्त गिर हल्के उसके ख़िलाफ़ कोऑर्डिनेटेड कैंपेन शुरू कर सकते हैं। वाशिंगटन शायद ये समझता है कि मुआहदा मुकम्मल होने से पहले तफसीलात शेयर करने से जो मुज़ाकराती प्रोसेस है वो मुतासर हो सकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि अमेरिका इस मरतबा ईरान के साथ बराह रास्त सफारती कामयाबी हासिल करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि किसी तीसरे फरीक के दबाव की वजह से मुआहदे की समत बिल्कुल तब्दील होकर रह जाए। यही वजह है कि इसराइल की जानिब से मुसविदा ज़ाहिर करने के मुतालबात के बावजूद अमेरिका फ़िलहाल मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है।
یہ صورتحال اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں اس نوعیت کی دراڑیں اکثر پس منظر میں رہتی تھی، لیکن اب یہ اختلافات نسبتاً کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ گو کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کسی بڑے بحران کا شکار ہیں، تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ خطے کے بارے میں دونوں کی ترجیحات مکمل طور پر یکساں نہیں ہیں۔ امریکہ اس وقت چین، روس، عالمی معیشت اور داخلی سیاسی چیلنجز جیسے کئی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس لیے وہ جلد از جلد اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے طویل تنازع کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس اسرائیل اپنی سلامتی حکمت عملی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ تمام تر معاملات میں سوال یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی قسم کی محاذ آرائی دوبارہ سے شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر ایران اور امریکہ کے مابین معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اسرائیل جو مسلسل سپوائلر کا رول پلے کرتا رہا ہے وہاں پر تو یقیناً صف ماتم بچھی ہوگی۔ عربیہ کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی، ایک رپورٹ دی گئی ہے جس میں معاہدے کے چند نکات کو لے کر بات کی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی جو اہم مفاہمتی یادداشت ہے اس کی تفصیلات جو منظر عام پہ آئی ہیں وہ اس تاریخی معاہدے کے تحت خطے میں فوری جنگ بندی اور معاشی اور سفارتی تعلقات کا جو نیا رخ ہے وہ متعین کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک یہ کہا گیا ہے کہ 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کریں گے، اور معاہدے کے تحت امریکہ 30 دنوں کے اندر ایران پر قائم بحری ناکہ بندی ختم کرے گا، بحری آمد و رفت مکمل طور پر بحال کرے گا، اور حتمی معاہدے کے 30 روز بعد خطے سے اپنی افواج کو نکال لے گا، اور بعد میں جو ہے وہ 30 دنوں کے اندر خلیج عرب سے بحیرہ عمان تک تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت اور بارودی سرنگوں کی صفائی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے کم از کم 300 ارب کے فنڈز کا 300 ارب ڈالرز کے فنڈز جو ہے اس کا ایک جامع منصوبہ بنایا جائے گا۔ امریکہ ایران پر عائد تمام یک طرفہ اقوام متحدہ اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی پابندیاں مرحلہ وار ختم کرنے کا پابند ہوگا، اور پابندیوں کے باضابطہ خاتمے تک ایرانی خام تیل، پیٹرو کیمیکلز کی برآمدات اور بینکنگ اور انشورنس جیسی جو خدمات ہیں اس کے لیے فوری چھوٹ جاری کرے گا، جبکہ ایران کے منجمد اثاثے بھی مکمل طور پر بحال کر دیے جائیں گے۔ دوسری طرف ایران نے عزم دہرایا ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کے ریٹرن میں ظاہر ہے امریکہ ایگری کر رہا ہے کہ وہ یہ تمام تر پابندیاں اٹھا لے گا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، اور حتمی معاہدے تک دونوں ممالک موجودہ صورتحال برقرار رکھیں گے جس کے تحت ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو منجمد رکھے گا اور امریکہ نئی پابندیاں یا خطے میں فوج نہیں بڑھائے گا۔ اس پورے پروسیس کی نگرانی کے لیے ایک میکینزم بھی ترتیب دیا جائے گا، اور حتمی معاہدے کی منظوری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے دی جائے گی، یعنی جو یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہے وہ بھی اس معاہدے کی لیجیٹمیسی کے لیے استعمال ہوگا۔ اس کے نکات سلولی گریجولی سامنے آ رہے ہیں، مکمل طور پر معاہدے سے متعلق تو تفصیلات ابھی سامنے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے گزشتہ روز کہا تھا کہ 1-2 روز کے اندر جمعے تک جو ہے وہ معاہدے کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی، تاہم ابھی تک دونوں سائڈ سے کوئی کنفرمڈ جو ڈرافٹ ہے وہ منظر عام پر نہیں آ سکا ہے۔ اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم اعجاز محمود ملک صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، ظاہر ہے یہ خبر آنا ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے ریجن کے لیے بھی، ظاہر ہے پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی، کہ ایک بریدنگ سپیس ملے گی، لیکن اسرائیل جو مسلسل سپوائلر کا رول پلے کرتا رہا ہے، لیبنان میں کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کر رہا ہے، امریکہ کو خطرہ ضرور لاحق ہے، خدشات ضرور لاحق ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم امریکہ اور اسرائیل سیم پیج پہ نہیں ہیں، لیکن کیا وہ سپوائلر اس معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے، اس پروسیس کو ڈی ریل کر سکتا ہے؟ یہ غیر یقینیت کے بادل تو اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سچویشن سر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ کہنا میرا خیال ہے شاید تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل سیم پیج پر نہیں ہے۔ اگرچہ ٹیمپریرلی ہمیں یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ شاید ان کی جو اس خطے کے بارے میں، اس خطے کے امن کے بارے میں جو ان کے پلانز ہیں اس میں کوئی ڈفرینسز ہیں۔ بات ڈفرینسز کی نہیں ہے، اس وقت صرف ترجیحات کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجیحات کی حد تک
کچھ ان میں جو ہے وہ اس معاملے میں ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، ورنہ بنیادی طور پہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے، اور آئندہ بھی اس چیز کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام مستقل بنیادوں پہ کرے جس سے اسرائیل کے لانگ ٹرم جو مفادات ہیں اس خطے میں ان پہ کسی قسم کی کوئی آنچ آئے۔ لیکن اس سارے پس منظر میں ہمیں یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کا عمل امریکن ریکویسٹ پہ شروع ہوا، اور اس وقت بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران کو اور اس خطے کو بھی امن کی ضرورت ہے، لیکن ایران کی ضرورت سے زیادہ یہ ڈیسپریشن ہے امریکہ کی، تو وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریزرویشنز کے باوجود ایک بریدنگ سپیس ملے، ایک اسٹریٹجک پاز آ جائے، اور جب تک یہ ایک انٹرم امن سلوشن قابل عمل رہتا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن ایسے میں اسرائیل کو کچھ انسیکیورٹیز تو ہیں، جیسے اسرائیلی وزراء کے حوالے سے یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے میں اسرائیل کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، یا اسرائیلی مفادات کا تحفظ امریکہ ممکن نہیں بنا رہا، وہ جو ان کے گینز ہیں ان کو انکارپوریٹ نہیں کیا جا رہا اس میں، تو وہ they seems to be very insecure with this۔ نہیں، وہ تو دیکھیے جو جس طرح یہ پورا عمل سٹرکچرڈ تھا اس میں اسرائیل کا تو اس ٹیبل پہ بیٹھنے کا کوئی سکوپ ہی نہیں تھا، اور وہ امریکہ جو جنگ اسرائیل کے بہاف پہ لڑ رہا تھا تو امریکہ اسرائیل ہی کے بہاف پہ مذاکرات بھی کر رہا ہے، تو یہ چیزیں اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے۔ لیکن یہ ریزرویشنز بھی تو امریکہ کو لے کر ہی ہیں، ظاہر ہے وہ ایران سے تو ایسی توقع نہیں کر سکتے، وہ امریکہ سے ہی ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا۔ جی دیکھیں، یہ بہت ساری چیزیں میڈیا میں کچھ اور طرح سے رپورٹ ہوتی ہیں یا اس طرح سے ان کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن در پردہ آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی جو ہے کریڈیبل انفارمیشن تو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن ہسٹری سے ہم یہ ضرور سیکھتے ہیں کہ زائنسٹ لابی کا امریکہ پہ بہت انفلوئنس ہے، اور وہ کوئی بھی پریزیڈنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ امریکن گورنمنٹ جو کو کسی ایسی نہج پہ ڈالے کہ جو ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو اسرائیل کے ساتھ۔ دیکھیے اسٹریٹجکلی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاہدے کا مسودہ ابھی تک دیٹ از ناٹ آؤٹ ان دا پبلک، اور اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی کار فرما ہو سکتی ہے، لیکن اپنے اتحادی کے ساتھ وہ مسودہ شیئر نہیں کیا گیا۔ یہ ان کی کنسرن ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ڈرافٹ شیئر کیوں نہیں کیا گیا، اور ابھی جو کچھ ڈرافٹس رپورٹ ہو رہے ہیں، جیسے ابھی العربیہ نے ایک ڈرافٹ رپورٹ کیا ہے، اس کے اندر بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ایران یقین دہانی کرا رہا ہے کہ وہ جوہری پروگرام کا خاتمہ کر دے گا، نہیں اس کو وسعت دے گا، یہیں پر اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کمپنسیشن بھی دے گا، اور 300 ارب ڈالرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تو سامنے آ رہی ہیں، اور نیول بلاکیڈ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے خطے میں سے اپنی فوجیں نکالنے کی بات ہو رہی ہے، تو بظاہر تو یہ نکات بڑی حوصلہ افزا لگتا ہے خطے کے لیے۔ جی بالکل، یہ اگر اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو بڑی شارٹ ٹرم میں قابل عمل ہیں وہ ہو جائیں گی تو اس سے ایک میوچل کانفیڈنس بھی ہوگا، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو 47-48 سالوں کا ہے اس کو بھی وہ خلیج بھی ختم ہو جائے گی بتدریج، تو اس کے بعد ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ باقی جو نکات ہیں بالخصوص جوہری پروگرام کے حوالے سے، کنسٹرکشن ری بلڈ کے حوالے سے جو فنڈنگ ارینج کرنی ہے، وہ فروزن ایسٹس، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہو جائیں گی، لیکن اس میں وقت لگے گا، اور اس میں یہ خطرہ بہرحال بدستور رہے گا کہ اسرائیل اس میں اسپوائلر کا رول ادا کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ وی ایم اعجاز محمود ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
سیاسی میدان میں اس وقت گہما گہمی جاری ہے اور موجودہ سیاسی منظرنامے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی کام اتحادی جماعت ہے, لیکن اس وقت سیاسی منظرنامے پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ حکومت کو مسلسل ٹف ٹائم دے رہی ہے. پیپلز پارٹی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ضرور ہے, لیکن کیونکہ وہ وفاقی کابینہ میں باضابطہ شریک نہیں ہے, اس لیے اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ حکومت کی ہر پالیسی کی غیر مشروط حمایت کرے. یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات نہ صرف نمایاں ہوئے ہیں بلکہ بعض معاملات میں دونوں جماعتوں کے موقف ایک دوسرے سے متصادم بھی نظر آ رہے ہیں. اب اگر دونوں جماعتوں کے درمیان ان بڑھتے ہوئے فاصلوں کی بنیادی وجہ تلاش کی جائے تو بظاہر اس کی جڑیں گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات میں دکھائی دیتی ہیں. جیسا کہ پیپلز پارٹی نے انتخابی عمل سے پہلے بھی اپنے کنسرنز کا اظہار کیا تھا اور نتائج آنے کے بعد بھی دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جی بی میں حکومت بنانے کا آئینی اور سیاسی حق اسی جماعت کو حاصل ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی پارلیمانی قوت بن کر سامنے آئی ہے, اور اس وقت موجودہ انتخابی نتائج کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے, جبکہ مسلم لیگ نون 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے. اسی طرح استحکام پاکستان پارٹی کے 4 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں, جبکہ 2 آزاد امیدوار جنہیں پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی انہوں نے بھی انتخابی دنگل میں کامیابی سمیٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب حکومت سازی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور رابطوں کا سلسلہ تیز ہے, اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان مخلوط حکومت کے قیام کے امکانات روشن ہو گئے ہیں, اور دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات آخری مراحل میں بھی داخل ہو چکے ہیں. لیکن اس پورے پروسیس میں پیپلز پارٹی کا رویہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے خدشہ ہے کہ اس کی حکومت سازی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ جی بی میں حکومت بنانے کے عمل میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں ورنہ پورا سیاسی ماحول آز ہو سکتا ہے. قادر پٹیل کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. گلگت بلتستان میں ہماری اکثریت ہے, ہمیں وہاں پر حکومت بنانے دی جائے, کوئی ہڈل پیدا نہ کیا جائے ورنہ ساری چیزیں سبوتاژ ہو سکتی. بار بار بے نظیر انکم سپورٹ جو کہ لاکھوں خواتین کو اپنے گھر میں عزت سے رہنے کی وجہ بنا ہوا ہے, اس کو بار بار نہ چھیڑا جائے. اب اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم نیازی صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہم نے دیکھا کہ انتخابات سے متعلق جو کنسرنز تھے اس کو لے کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی, آج بلاول بھٹو صاحب کی بھی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے. تو کیا وجہ ہے سر پیپلز پارٹی کے کنسرنز دور نہیں ہو رہے؟ ہم نے آزاد کشمیر انتخابات کے بعد جو حکومت بنی اس میں دیکھا تھا کہ کہیں نہ کہیں خاموش حمایت ضرور تھی, لیکن وہی کام جو سینٹر میں پیپلز پارٹی نے کیا کہ کیبنٹ میں تو نہیں تھے لیکن خاموش حمایت کے ساتھ حکومت بن گئی, اسی طرح کشمیر میں بن گئی تھی. لیکن اب جی بی کے اندر جو ہے پہلے خبر آئی کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی ملاقات کے بعد دونوں مل کر حکومت بنائیں گے, اب استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ یہ حکومت بننے جا رہی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ سیم پیج پہ نہیں ہے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے ایک پوری کروٹ لے رہی ہے. 150 سال کے بعد اس طرح کا ہوتا ہے کہ پورا عالمی نظام جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. ایک پورا ایک نیا کل اگر سائن ہوتے ہیں پرسوں معاہدہ ٹرمپ کا اور ایران کا تو ایک سینیریو ہے, نہیں ہوتا تو دوسرا سینیریو ہے. پوری دنیا کے جو لیڈ سٹوریز ہیں, بڑے اینالسٹ ہیں, وہ سارے کے ساتھ ایسا یکسو ہیں. ہم نے پتہ نہیں کیا لینا, یہ بالکل ہی ایک فیک چیزیں ہیں جی. یہاں پہ پاکستان میں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا ہمارے ادارے ہیں, ان کے پاس ایک سہولت ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی. کوشش تو یہ کر رہے تھے لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکے, لیکن انفیکٹ یہ اپنی آنکھوں میں خود ہی دھول جھونک رہے ہوتے ہیں. اور کس نے کہا کہ یہ جو ہے جو آپ ایک جو باسی کڑی کا ابال ہے, بس اس کے اندر کیا ڈھونڈ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک ہی ہیں؟ اگر جو انہوں نے نہ دینی ہوتی, جنہوں نے حکومت دینی ہے جی بی میں جو ہمیشہ دیتے ہیں, تو 11 سیٹیں نہ ملتی, 3 ملتی. وہاں انہوں نے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کر لیا. باقی یہ جو قادر پٹیل صاحب کو اتنا اہم جو ہے کہ ان کی بات اچھی ہوتی ہے, آج دلچسپ گفتگو ہوتی ہے, کبھی انجوائے کرنی ہو کر لیں, لیکن اس کے اوپر کوئی میں اگر یہ کہیں کہ میں کوئی تبصرہ کروں, میں نہیں, کیونکہ میں رائی کا کیا پہاڑ بناؤں. یہ وہ کیا کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا کچھ چیز ہے ہی نہیں. مطلب یہ ساری استحکام پاکستان یا عدم استحکام پاکستان پارٹی یہ کیوں ہے, کس نے بتائی؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا ہم سارے پاکستانی قوم کا اچھا میں تو ظاہر ہے کہ ہوں بیوقوف, میں تو بن گیا ہوں. آپ بھی میرے خیال سے بڑے متاثر ہوئے ہیں. پاکستانی قوم کو اتنا بیوقوف نہ سمجھے, وہ ان سے کوئی بالکل لیس متاثر ہے. سارے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مرتبہ ہیں یا یاران ادارہ, اب کیا کیا جائے.
کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. کہیں کسی کو کشمیر دے دیں گے. وہاں پہ پہلے ایک تہلکہ مچا جب NFC ایوارڈ کے اوپر پتہ چلا کہ مکمکا ہو گیا ہے اس سال کے لیے کم از کم 88 ترمیم بھی پیچھے چلی گئی ہے. پیپلز پارٹی کو GP پہ دے دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے 300-400 ارب روپے دے دیے ہے NFC ایوارڈ کے. پنجاب نے دے دیا ہے, KP میں دے دیا ہے, اور سارے ہر جگہ جو ایک ہی طرح کے ہم مرتبہ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. سب کا ایک ہی جو ہے ماسی بیڑا ہے, ساری ایک ہی جگہ سے بیٹھے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے نزدیک تو اتنے اہم موضوعات میں اب چونکہ ہم نے سیاست ڈسکس کرنی ہوتی ہے, آپ لوگوں کا پروگرام ہے, بڑا پرائم ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک بات میری لکھ لیں کہ یہ جو دھوکہ دہی کا نظام قائم ہے پاکستان میں, ہمیشہ سے قائم ہے, پچھلے 11 سال سے منظم طریقے سے قائم ہے. یہ کم از کم 7 سال سے 2018 سے لے کے آج تک پاکستانی قوم جو ہے اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتی کہ اس میں سب پتہ ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے, کس کو ہے. ہر جگہ پہ ادھر بھی میں ہوں, ادھر بھی میں ہوں, ادھر بھی میں ہوں, بس موروں کی طرح سارے لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا وہ کیا ہے اس کی سیاست میں کوئی پیادہ ہے, کوئی فرضی ہے, کوئی پیادہ ہے. یعنی صاحب آپ کی گفتگو خلاصہ یہ کہ سیٹ ارینجمنٹ کے تحت یہ ایز پر دا پلان, ایز پر دا اسکرپٹ ہو رہا ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی چمبے کی بات نہیں ہے یا کوئی انہونی نہیں ہو رہی. تو یہ پچھلے دنوں سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا خبردار ہوشیار تیار. تو یہ خبردار ہوشیار اور تیار رہنے کا مشورہ ہمارے لیے یا حکومت کے لیے؟ نہیں, وہ ایک اور چیز ہے. اگر سہیل صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے اور وہ بڑے خوبصورت اندازے میں بات کہتے ہیں. میں تو پچھلے جب سے شہباز شریف نے آرڈر شروع کیا ہے وہ ایک اور گیم ہے. دیکھو دو چیزیں اکٹھی چل پڑی تھی. 88 ترمیم پہ خیال آیا کہ اگر پیپلز پارٹی نے نہ مانا, وہ ایک پورا ایک اور نیشنل ایشو ہے. 88 ترمیم میں نہ مانا تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی سندھ میں گورنمنٹ ختم کر دی جائے گی, یا وہ اس کی شہباز شریف حکومت ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کرائیں گے. لیکن عمران خان کا پنڈورا باکس کون سنبھالے گا, جس کا کراچی سے لے کے چترال تک, جس کا بلوچستان کے انٹیریئر کے اندر, سندھ کے انٹیریئر کے اندر پہلی دفعہ کوئی نیشنل لیڈر جو ہے اس کی جو ہے جس کو ان روڈز بن گئی ہیں, اس کا سرسوخ بڑھ گیا ہے. وہ سیاستدانوں سے زیادہ ادارے کا درد سارا ہے. سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیں یا نہ لیں, مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ریئلٹی ہے زمین کی کہ جس پاکستان پہ 25 کروڑ لوگوں پہ حکومت کی جا رہی ہے, ان کی رائے جو ہے اس کا سروے کرا کے دیکھ لیں. جھوٹے سروں جو نہیں ہے. تو 1100-1200 ارب روپے چاہیے تھا, یعنی کہ 1.1 یا 1.2 ٹریلین روپے چاہیے تھا. وہ انہوں نے صوبہ نے کہا جی آپ ہمارے حصے میں سے یہ لے لیں, یعنی کہ 1 سال کے لیے انٹرم ارینجمنٹ ہوئی ہے 1.2 ٹریلین روپے کی, تاکہ یہ سال ٹپ جائے. 88 ترمیم کا خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے, یہ بھی آپ خبر ہے. باقی میں نے تو لکھا, میں نے کہا جی جب دیکھیں گے کہ اکانومی نہیں چلتی, خرابی ہوتی ہے, جو کہ میرا خیال ہے ایران جنگ کے بعد شاید اس پہ بھی اچھے اثر آتا ہے, تو بلیم گیم شروع ہو جائے گی. اس میں سیاستدان ہی قصوروار ہوں گے, سیاسی حکومت ہی قصوروار ہوگی. شہباز شریف کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ان کے وزیروں کو خطرہ ہے. وہ کہیں گے تبدیل کریں, اور ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ ارلی الیکشن کال کر لیا جائے. ہو سکتا ہے ایک ساتھ پرائلٹ پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نگران حکومت بنائی جائے 2 یا 3 سال کے لیے, وہ یہ چلتے رہتے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک بات ہوتی ہے, پتہ نہیں عمران خان صاحب کو جب 2013 میں پکڑا ہوگا 5 اگست کو, تو کیا ارادے ہوں گے. بہت کچھ سوچا ہوگا. کیا سب پہ عمل درآمد کر سکے ہیں؟ کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ حالات کا, سیاست میں حالات کا اپنا جبر ہوتا ہے. 25 کروڑ لوگوں میں جب آپ نے ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو بہت سارے خطرات مول لینے پڑتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں خطرہ مول لوں یا نہ لوں. وہ ایک اور گیم ہے, یہ کوئی اور گیم ہے. اب مکاؤ گے آپ کشمیر کے اوپر, لگتا ہے پیپلز پارٹی کو وہ بھی دے دیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے اگر NFC ایوارڈ میں 300 ارب لیا ہے بلوچستان اور سندھ کے بہاف پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید وہ کشمیری مانگ لیا ہو. نہیں صاحب, اگر اس ارینجمنٹ کی بائنڈنگ فورس جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہے جو بیہائنڈ دا بارز ہے,
تو ظاہر ہے کتنی دیر تک الٹیمیٹلی تو پھر مینجمنٹ کی پرفارمنس کی ڈیلیورنس کی گورننس کی بات ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ پھر انڈر دیز سرکمسٹانسز اگر اس شارٹ ٹرم ارینجمنٹس کے تحت کہ 1 سال کے لیے یہ کر لیں, اس 28ویں ترمیم کو تھوڑی دیر کے لیے پرولونگ کر لیں, زیادہ دیر تک جاری رکھنا ممکن ہوگا؟ پاکستان ایڈہاکزم پہ اور انٹرم سیٹ اپ پہ چل رہا ہے. کون سا 1953 سے لے کے 2026 تک ہر 10 سال کے اندر 7 دہائیوں کے اندر 7 پورے کے پورے مختلف نظام ٹرائی ہوئے ہیں, کم از کم چھوٹے موٹے کو چھوڑو 7 مکمل ڈفرنٹ طریقے سے. 2018 سے لے کے نئی قسم کا عمران خان اور شہباز شریف کا نئی قسم کا ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. مشرف صاحب کے وقت میں ایک مارشل لا تھا, ضیاء الحق صاحب کے وقت میں ایک اور مارشل لا تھا, ایوب خان کے وقت میں ایک اور نظام تھا, اس سے پہلے جب بیوروکریسی اور تھے 50s میں ایک اور نظام تھا. اس لیے یہ ان سب کے چیزوں میں ایک چیز کامن ہے, اس سب میں ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, اس سب میں ان کی شیلف لائف ہے, اور ان سب کے بعد پاکستان جو ہے ناقابل تلافی نقصان پہنچے. مجھے یہ بتا دیں, فرض کیا یہ نظام جو ہے, ہر کوئی کہتا ہے یہ نظام نہیں 2030 تک نہیں جا رہا, میں کہتا ہوں 2035 تک نہیں جا رہا, 2036 میں کون سا یہ ملکوں کے نظام ایسے چلتے ہیں؟ کیا امریکہ کے نظام یہ نظام ہے کہ جی 2030 کے بعد کون سا امریکہ ہوگا؟ اگر یہ کہ کیا ہندوستان میں یہ سوچا جا رہا ہے؟ کیا چین جو ہے جہاں پہ کمیونسٹ گورنمنٹ ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں یہ سوچا جا رہا ہے؟ وہاں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ فلان دن ان کی مدت ختم ہو جائے گی, نئی طریقے سے نئی لیڈرشپ آ جائے گی. سعودی عرب کے اندر طے ہے کہ جب یہ کراؤن پرنس جو ہے یہ کنگز بن جائیں گے, ایک کراؤن پرنس بن جائے گا, پھر جب یہ میرا خیال ہے کہ سوچنے کے لیے یہ ڈائمنشن آپ نے دے دی ہے. سر آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. بریک لیتے ہیں. حفیظ اللہ نیائی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود, تو ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آتا ہے. چکوال میں 9 سالہ ہانیہ احمد کی CCTV اہلکار کے ہاتھوں ہلاکت کے واقعے نے پہلے ہی پورے ملک کو غم اور اضطراب میں مبتلا کر رکھا تھا, لیکن اس سانحے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد عوامی سطح پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا, کیونکہ ہانیہ احمد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس واقعے کے بارے میں کئی ایسے حقائق آشکار کیے ہیں جو نہ صرف دل دہلا دینے والے ہیں بلکہ اس سانحے کی سنگینی کو بھی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب بحث صرف اس بات پر نہیں رہی کہ ایک بچی جان سے محروم ہوئی ہے, بلکہ اصل سوال یہ بن چکا ہے کہ اس معصوم جان پر آخری لمحات میں کیا بیتی اور وہ کس شدت کے ساتھ زخموں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی. اور اس حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا سب سے اہم اور چونکا دینے والا پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ ہانیہ احمد کی موت کسی ایک گولی سے نہیں بلکہ کئی گولیوں کے لگنے کے نتیجے میں ہوئی ہے. رپورٹ کے مطابق اس کے جسم پر گولیوں اور زخموں کی مجموعی طور پر 11 نشانات موجود تھے. یہ تفصیل خود اس سانحے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ جب ایک 9 سالہ بچی کے جسم پر اتنی بڑی تعداد میں زخموں کے نشانات پائے جائیں تو معاملہ صرف ایک حادثاتی نقصان کا نہیں رہتا بلکہ اس سے کئی سنجیدہ سوالات جنم لیتے ہیں. پھر اسی طرح پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہانیہ احمد کے جسم سے شدید خون بہنے کے باعث وہ جان کی بازی ہاری. ڈاکٹرز نے رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ گولیوں کے گہرے زخموں نے اس کے جسم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. خون کا مسلسل ضیاع, شدید جسمانی صدمہ اور اندرونی اعضاء کے متاثر ہونے کے باعث اس کا دل اور پھیپھڑے کام کرنا بند کر گئے. اب یہ تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی یہ حقیقت فراموش نہیں کی جا سکتی کہ یہ سب ایک کم سن بچی کے ساتھ ہوا جس کی عمر ابھی کھیلنے کودنے اور خواب دیکھنے کی تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کا طبی جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گولیاں جسم کے انتہائی حساس حصوں کو متاثر کرتی ہوئی گزر گئیں. ہانیہ کے دائیں اور ان کی ہڈی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی. دائیں ہاتھ اور ہڈی, دایاں پھیپھڑا شدید متاثر ہوا, چھاتی میں خون جمع ہوا, جبکہ جگر, بڑی آنت اور چھوٹی آنت بھی شدید زخمی ہوئیں. طبی ماہرین جانتے ہیں کہ ایسے زخم کسی بھی انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن جب متاثرہ فرد ایک 9 سالہ بچی ہو تو صورتحال مزید المناک ہو جاتی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہانیہ کے جسم کو پہنچنے والا نقصان شدید نوعیت کا تھا. ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ رپورٹ میں تمام زخموں کو اینٹی مارٹم قرار دیا گیا, یعنی یہ زخم موت سے پہلے لگے. ڈاکٹرز کی رائے دراصل اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہانیہ نے ان زخموں کا جسمانی اور ذہنی صدمہ برداشت کیا. گو کہ رپورٹ کے مطابق گولی لگنے اور موت واقع ہونے کے درمیان وقت بہت کم تھا, لیکن پھر بھی یہ حقیقت دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے کہ ایک معصوم بچی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شدید تکلیف اور اذیت سے گزری. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتا ہے.
کبھی کبھی یہ خبر محض خبر نہیں ہوتی بلکہ پورے معاشرے کے ضمیر پر ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو چند لمحوں میں رونما تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اثرات برسوں تک محسوس کیے جاتے ہیں. لاہور کے علاقے سندر میں پیش آنے والا حالیہ سانحہ بھی کچھ ایسا ہی منظر پیش کرتا ہے جیسے نہ صرف ایک خاندان کو غم میں ڈبو دیا بلکہ شہری انتظامات، حفاظتی اقدامات اور ادارہ جاتی ذمہ داریوں پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے. ایک معصوم بچہ جو شاید اپنے گھر سے معمول کے مطابق نکلا ہوگا، جس کے ذہن میں کھیل کود اور معصوم خواہشات کے سوا کچھ نہیں ہوگا، وہ معصوم بچہ چند لمحوں بعد ایک ایسے حادثے کا شکار ہو گیا جس نے پوری انسانیت کا دل دہلا کر رکھ دیا ہے. یہ واقعہ صرف ایک بچے کی موت کا نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی کہانی کا ہے جس میں بعض اوقات خطرات سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے تدارک کے لیے عملی اقدامات وقت پر نہیں کیے جاتے. یہی وجہ ہے کہ آج اس سانحے پر صرف افسوس کا اظہار نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ایسی قیمتی جانیں کب تک غفلت کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی. اب اسی تناظر میں سندر میں 5 سالہ حسن کی ہلاکت کی تفصیلات انتہائی دلخراش ہیں. تصور کیجئے کہ ایک معصوم بچہ اپنے معمول کے مطابق گلی میں موجود ہو اور اچانک ایک کھلے مین ہول میں جا گرے. چند سیکنڈز کے اندر وہ تیز سیوریج کے بہاؤ کے رحم و کرم پر ہو، والدین اپنے لخت جگر کو ڈھونڈ رہے ہوں، لوگ مدد کے لیے دوڑ رہے ہوں لیکن پانی کا بہاؤ اتنا شدید ہو کہ وہ معصوم بچہ ایک مین ہول سے دوسرے مین ہول تک بہتا چلا جائے. اور جیسا کہ حسن کے والد کے بیان کے 3 منٹ کے مختصر وقت میں حسن پہلے مین ہول سے 12ویں مین ہول تک پہنچ گیا جہاں سے اس کی لاش برآمد ہوئی. یہ منظر کسی بھی والد کے لیے ناقابل تصور اذیت سے کم نہیں ہے. ایک طرف والدین کی چیخیں اور بے بسی، دوسری جانب ایک ایسا نظام جس کی غفلت نے ایک گھر کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا. اس سے پہلے ایسے انسیڈنٹس ہوئے، چیف منسٹر پنجاب نے اس پہ ایکشن لیا لیکن انسیڈنٹس در انسیڈنٹس ہو جانا یقیناً کہیں نہ کہیں نظام کے اندر لیکوناس کو، نظام کی خرابیوں کو اور غفلت کو ظاہر کرتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.